मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सूरह अल-फज्र आयत नंबर 15 से है, लेकिन आप अपने सामने आयत नंबर 14 देख रहे हैं कि इन्न रब्बका लबिल मिरसाद, बेशक रब आपका अलबत्ता घात में है। ये आयत हम पीछे कर चुके हैं, लेकिन इस आयत का ताल्लुक पीछे से भी है और आगे से भी है। पीछे हमने देखा था कि अल्लाह ताला ने 3 अक़वाम का ज़िक्र किया जो कि इंतहाई मुतकब्बिर, कौम आद, कौम समूद और फ़िरौन, और इन लोगों के काम बता के ये लोग सरकश हो गए ताकत, दौलत और अपने ओहदे के नशे में आके। तो अल्लाह ताला ने फिर इनके साथ क्या किया, इनकी इन तमाम चीज़ों का बदला क्या दिया कि उनको तबाह कर दिया। अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि हर इंसान और हर कौम उसको देखा जा रहा है कि वो क्या अमल कर रहा है। इसीलिए अल्लाह ताला ने ये बताया कि इन्न रब्बका लबिल मिरसाद, कि बेशक तेरा रब घात में है, वो देख रहा है। कि जैसे आप कह सकते हैं कि एवरीबॉडी इज़ बीइंग वॉच्ड। अल्लाह ताला जो है वो हर एक के ऊपर निगाह रखे हुए हैं और उसके साथ 2-2 फरिश्ते हर इंसान के साथ लगे हुए हैं जो कि उसका अमल रिकॉर्ड कर रहे हैं। तो इस सारे सिनेरियो में अल्लाह ताला चंद हक़ाइक़ से पर्दा उठाते हैं कि इंसान का रवैया बतौर इंसान कैसा है, उसका दुनिया और उसकी मोहब्बत, माल की मोहब्बत उसके अंदर कैसी है और वो उसकी मोहब्बत में क्या कुछ कर जाता है। अगली आयत में बताया गया इस हकीकत से पर्दा उठाते हुए कि फ़अम्मल इंसानु इज़ा मब्तलाहु रब्बुहु फ़अक्रमहु व नअमह फ़यक़ूलु रब्बी अक्रमन। फरमाया कि फ़अम्मल इंसानु, बस जहाँ तक इंसान का ताल्लुक़ है तो वो कैसा है, इज़ा मा, जब कभी भी। इज़ा का मतलब होता है जब, और माँ जब इस तरह से साथ आ जाए तो इसका मतलब फिर पूरे लफ्ज़ का बन जाता है कि इज़ा मा, जब कभी भी ऐसा होता है क्या कि इब्तलाहु, आज़माता है उसको, रब्बुहु, उसका रब, फ़अक्रमहु, तो उसको इकराम देता है, इज़्ज़त देता है, शान देता है, व नअमहु, और उसको नेमतें देता है अपनी। तो फिर वो क्या करता है, खुश होके क्या कहता है, फ़यक़ूलु, बस वो कहता है, रब्बी, मेरे रब ने तो अक्रमन, मेरी बड़ी शान बढ़ा दी। अक्रमा का लफ्ज़ जो है ना वो करमा से है, क्याफ रे मीम। करम का मतलब जो होता है इसका मतलब इज़्ज़त भी होता है, तकरीम भी आ जाता है, शान शौकत वाला होना, इज़्ज़तदार होना। तो इसी मायने में यहाँ पर है। तो अक्रमनी, यहाँ पे आप नून के नीचे ज़ेर देख रहे हैं, और ये जो नून के नीचे ज़ेर है यूँ समझना कि यहाँ पे एक छोटी या थी जो फ़िलहाल यहाँ आपको नज़र नहीं आ रही है किसी वजह से, ये ग्रामेटिकल चीज़ें हैं थोड़ी सी। तो यहाँ पर उसका तर्जमा आप मैं करते हैं या मुझे, ठीक है। तो अक्रमनी, उसने इज़्ज़त दी मुझे। अब यहाँ बात क्या हो रही है, अल्लाह ताला कहते हैं कि जब इंसान को मालो दौलत मिलता है, उसकी शान शौकत में इजाफ़ा होता है, उसे कोई स्टेटस मिल जाता है, अच्छी जॉब, अच्छा कारोबार अच्छा हो गया, और दुनिया में उसको कोई अपना एक स्टेटस मुकाम नज़र आ रहा है, तो अब वो इस बात से खुश हो गया। अल्लाह ताला की नेमतें भी उसके ऊपर है, इज़्ज़त व इकराम भी है, लोग भी इज़्ज़त दे रहे हैं, बड़ा एक वाह-वाह हो रही है। तो अब ये सारा कुछ देख के उसका नफ्स सेटिस्फाइड हो गया, और अब वो क्या कहता है कि मेरे रब ने तो मुझे बड़ी शान दी। और ये सब कुछ कहने का उसका मकसद क्या होता है कि मैं जो है इसको डिज़र्व करता हूँ, या ये जो सब कुछ अल्लाह ताला ने मुझे दिया है, ये उसने दिया तो है, लेकिन मुझे देखकर या मेरी जो शान थी, या मैं ये डिज़र्व करता था कि मुझे ये सब मिले या दिया जाए। अब इसके बाद इसका रवैया क्या होता है, एक मोमिन का रवैया क्या होना चाहिए कि जब उसको अल्लाह ताला अपनी किसी नेमत से नवाजें, मालो दौलत दें, तो ज़ाहिर बात है कि शुक्रगुजारी, आजिज़ी में इजाफ़ा होना चाहिए। जैसे कहते हैं ना, फलदार दरख्त हमेशा झुकता है। तो कुछ मिलने के ऊपर इंसान ये मत समझे कि सब मुझे मेरी वजह से, मेरी काबिलियत और मेरी स्ट्रगल की वजह से मिला, बल्कि वो सिर्फ़ अल्लाह का इनाम समझे। यहाँ पर आपके जहन में तो ये बात आ रही होगी कि अच्छा, यहाँ पे तो वो यही कह रहा है कि रब्बी अक्रमन, कि मेरे रब ने मुझे इज़्ज़त दी है। तो ये शुक्रगुजारी के वर्ड्स के तौर पर अल्लाह ताला यहाँ नहीं बयान कर रहे, बल्कि ये एक रवैया है। जैसे इंसान अगर किसी के सामने ढींग भी मारता है तो बज़ाहिर वो अल्लाह से मंसूब करके क्या कहता है, जी अल्लाह का बड़ा करम है मुझ पर, या अल्लाह का दिया हुआ बहुत है। तो इस तरह करके आप अल्लाह ताला से मंसूब करके साथ साथ अपनी ढींग भी मार रहे होते हैं। तो वो उस तरह का रवैया यहाँ पे। अब ये क्यों यहाँ पे हम ये कह रहे हैं कि ये वाला रवैया शो हो रहा है, क्योंकि अगली आयत भी
یہی چیز بتا رہی ہیں کہ یہاں کس طرح کے کردار کو اللہ تعالیٰ سامنے لے کر آ رہے ہیں. تو جس وقت وہ یہ سب کر رہا ہوتا ہے، ان نعمتوں سے فائدہ بھی اٹھا رہا ہے، اس شان کا مزہ بھی لے رہا ہے، لیکن وہ اس نعمت کو اس کے اندر کسی اور کو شیئر نہیں کر رہا، ان نعمتوں کو پا کے اللہ کا شکر گزار نہیں بن رہا، عاجزی نہیں کر رہا، تو پھر کیا ہوتا ہے کہ وہ نعمتیں بھی پھر چھن جاتی ہیں. اگلی آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وَأَمَّا إِذَا مَا ابْتَلَاهُ فَقَدَرَ عَلَيْهِ رِزْقَهُ فَيَقُولُ رَبِّي أَهَانَنِ. اب کیا ہوتا ہے؟ اب وہ نعمتیں جو ملی تھیں ایک امتحان کے لیے بطور امانت، وہ اس کے اس رویے کی وجہ سے جب چلی جاتی ہیں تو پھر کیا ہوتا ہے؟ اللہ تعالیٰ اس کو آزماتا ہے. کس طرح سے؟ وَأَمَّا، اور لیکن جب، اِذَا مَا، جب کبھی، ابتلاہ، آزماتا ہے اس کو، یعنی کون؟ اس کا رب، فقدر، بس تنگ کر دیتا ہے، محدود کر دیتا ہے. یہ لفظ سارے چونکہ پیچھے آپ دیکھ چکے ہیں، اس لیے میں بہت زیادہ ان پہ بات نہیں کر رہی ہوتی، تاکہ ہم جو ٹائم ہمارا اس کے انڈر ہی ہم اپنے لیسن کو کور کر سکیں. تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں فقدر علیہ رزقہ، تو اس پر محدود کر دیتا ہے، تنگ کر دیتا ہے، علیہ، اس پر، رزقہ، اپنا رزق، یعنی اللہ تعالیٰ اپنا رزق جو ہے وہ اس کے اوپر محدود کر دیتے ہیں. تو پھر وہ کیا کہتا ہے؟ فَيَقُولُ، تو اب وہ کیا کہتا ہے؟ ربی، میرے رب نے، اہانن، مجھے ذلیل کر دیا، میرے رب نے مجھے ذلیل کر دیا. تو آپ دیکھیے کہ یہاں پر اس کی ذلت اور عزت کا جو معیار ہے وہ صرف پیسہ ہے. پیسہ آیا تو وہ عزت دار اپنے آپ کو سمجھنے لگ گیا، نعمتیں ملی، عزت دار بن گیا، اور نعمتیں چھن گئیں یا پیسہ ختم ہو گیا، کم ہو گیا، تو اب وہ کیا سمجھ رہا ہے کہ میرے رب نے تو مجھے ذلیل کر دیا، اب میں کہیں کا نہیں رہا. حالانکہ یہ دونوں ہی چیزیں آزمائش ہیں. اب چونکہ یہی ایک ہی کردار ہے جس کو پہلے نعمتیں اور دولت ملی تھی، اس نے اس کا ٹھیک استعمال نہیں کیا، اس کے اوپر شکر گزاری نہیں کی، اس کے دوسروں لوگوں کے حقوق ادا نہیں کیے، شیئر نہیں کیا، تو اب اس کے اوپر پیسہ یا وہ مال یا نعمتیں وہ تنگ کر دی گئی ہیں، تو اب وہ کہہ رہا ہے کہ مجھے ذلیل کر دیا گیا. تو اہانن کا لفظ یہاں پہ استعمال ہوا ہے، ہون ہے واو نون. ہون جو ہے کسی کو کمتر سمجھنا یا کمتر ہونا، اپنے آپ کو ذلیل سمجھنا یا ذلیل کرنا یا ذلیل ہونا، یہ اس میننگ میں ہون کا لفظ استعمال ہوتا ہے. تو یہاں پہ اہاننی اکرمنی کی طرح اسی طرح یہ لفظ ہے جس کا ترجمہ کیا ہے کہ اس نے ذلیل کر دیا، مطلب اللہ نے ذلیل کر دیا. نی، مجھے، ٹھیک ہے، نون کے نیچے زیر آپ دیکھ رہے، تو مجھے جو ہے وہ اس نے، رب نے ذلیل کر دیا. اللہ تعالیٰ یہاں یہ حقیقت بتا رہے ہیں کہ اللہ نے تمہیں ذلیل نہیں کیا، بلکہ اس مقام تک تم خود پہنچے ہو کہ نعمتیں تھیں اور نعمتیں چھن گئی ہیں. یہاں ان آیات کے اندر سب سے امپورٹنٹ جو میسیج ہے وہ یہ کہ نعمتیں ملتی کیوں ہیں، ملنے کی وجہ کیا ہوتی ہے. ایک تو آزمائش ہوتی ہے یا انسان جو اپنے اچھے کام کر رہا تھا اس کا نتیجہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس انسان کو مزید دنیا میں بھی دے رہا ہوتا ہے اور آخرت میں تو ملے گا ہی. لیکن بعض اوقات جو نعمتوں کا چھن جانا، بعض اوقات تو صرف آزمائش ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو صبر سے آزما رہے ہیں، جیسے بہت سے لوگوں کو اللہ تعالیٰ غربت سے آزماتے ہیں، بہت سے لوگوں کو امارت دے کے آزماتے ہیں. لیکن ایک ہی انسان کو نعمتوں کا ملنا اور پھر اس سے نعمتوں کا چھن جانا، اس کے پیچھے بعض اوقات ریزنز اس کے اپنے اعمال ہوتے ہیں. اب ان اگلی آیات میں اللہ تعالیٰ وہ چند اعمال گنوا رہے ہیں جو کہ نعمتوں کو زائل کرنے کا باعث بن گئی ہیں. وہ کیا ہیں؟ فرمایا کلا، ہرگز نہیں. ہرگز نہیں مطلب کلا سے کیا مراد ہے کہ نہیں، تمہاری سوچ یہ غلط ہے کہ اللہ نے تمہیں ذلیل کیا، بلکہ اس ذلت کی وجہ کیا بنی؟ نمبر 1، بل لا تکریمون الیتیم، بلکہ تم عزت نہیں دیتے یتیم کو. یہاں ہم وہ سارے کام تھوڑے سے گنوا لیتے ہیں کہ جو اللہ تعالیٰ نے گنوائے، اور اس کے بعد پھر ہم ان آیات کو دوبارہ سے دیکھتے ہیں. اور کیا؟ ولا تحاضون علی طعام المسکین، اور نہیں تم آپس میں ترغیب دیتے کھانا کھلانے پر مسکین کو. یہ دوسرا کام ہو گیا، یہ کون سا کام نہیں کرتے. اور تیسرا کام کیا؟ وَتَأْكُلُونَ التُّرَاثَ أَكْلًا لَمًّا، اور تم کھا جاتے ہو میراث کو، وراثت کا جو مال ہوتا ہے، سمیٹ کر سارے کا سارا ہی ہڑپ کر جاتے ہو. وَتُحِبُّونَ الْمَالَ حُبًّا جَمًّا، اور اس سب کی ریزن کیا ہے ان سارے کاموں کی؟ کہ تم مال سے بہت شدید محبت رکھتے ہو. تو یہ جو چند کام گنوائے گئے، یہ ایک اہم یعنی میسیج ہے ان آیات کا کہ انسان ان کاموں سے بچے جو نعمتوں کے زائل ہونے کا باعث بنتے ہیں.
اس میں جنرلی جو بات بتائی گئی کہ جو انسان بھی صلہ رحمی کرتا ہے، یعنی صلہ رحمی کا مطلب ہے رشتہ داروں کے ساتھ اچھا برتاؤ کرنا، حسن سلوک کرنا، تو اس سے اس کی عمر بھی دراز ہوتی ہے اور اس کے رزق میں بھی اضافہ ہوتا ہے۔ تو نیکی جو ہے وہ ان چیزوں نعمتوں کو مزید بڑھانے کا باعث بنتی ہے۔ اسی طرح سے صدقہ نہ دینا، لوگوں کے حقوق نہ ادا کرنا اور مال کو سمیٹ سمیٹ کے اپنے ہی تئیں رکھتے رہنا، اور اس کے ساتھ ساتھ قطع رحمی کرنا، دوسروں کے ساتھ بدسلوکی کرنا، یہ چیزیں انسان کی ظاہری بات ہے کہ عمر بھی گھٹاتی ہیں اور اس کے رزق کی کمی کا باعث بنتی ہیں۔ اسی لیے یہاں پہ ون بائی ون جو اللہ تعالیٰ چیزیں گنوا رہے ہیں، پہلی آیت میں کیا فرمایا؟ کلا، ہرگز نہیں، یعنی تمہاری سوچ بالکل غلط ہے، اللہ نے تمہیں ذلیل نہیں کیا، بلکہ کیا ہے؟ بلکہ لا نہیں، تکرمونا، تم عزت دیتے ہو، الیتیمہ، یتیم کو، تم یتیم کی عزت نہیں کرتے، اس کو عزت نہیں دیتے۔ یتیم کا لفظ آپ دیکھیے یہاں پہ، یتیم جو ہے یہ تے میم اس کا روٹ ورڈ ہے، اور یتما کہتے ہیں نابالغ، یعنی جو ابھی بلوغت کی عمر نہ ہو، ایسا چھوٹا بچہ جو بھی بالغ نہ ہو اور اس کے سر سے والد کا سایہ اٹھ جائے تو اسے یتیم کہا جاتا ہے۔ اور اسی طرح سے جیسے جانوروں میں بھی یہ لفظ استعمال ہوتا ہے، تو جس جانور میں جب مادہ مر جائے، یعنی کسی جانور کی ماں مر جائے، تو اس کے لیے یہ لفظ استعمال ہوتا ہے کیوں؟ کیونکہ جانوروں میں ماں کی ساری رسپانسبلٹی ہوتی ہے، اپنے بچے کو پروان چڑھانا، اس کو ہر چیز اس کی دیکھنا، تو اس لیے وہاں پہ یتیمی وہ ہے۔ اور یہاں پر عموماً جو ہے وہ دونوں پیرنٹس کے لیے بھی یہ لفظ آ جاتا ہے، ماں کے لیے بھی عموماً آ جاتا ہے اگر اس کے بعد بھی بچے اس چیز کا شکار ہوں۔ لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ معاشرے میں اگر فادر دنیا سے چلے جاتے ہیں تو خاص طور پہ جس چیز پہ اثر پڑتا ہے وہ ہے کہ فائنینشلی طور پہ وہ گھرانہ، وہ بچے بہت کمزوری کا شکار ہو جاتے ہیں، دوسروں پہ ڈپینڈ ہو جاتے ہیں، تو اس لیے وہاں پر ان کی تکریم یا ان کی دیکھ بھال کا زیادہ اہتمام کا کہا گیا۔ اب یہاں پہ آپ دیکھیے کہ یتیم کے لیے لفظ تکریمون استعمال ہوا ہے، وہی جو پیچھے اکرمن کے اندر وہ لفظ استعمال ہوتا ہے، تکریم یعنی عزت۔ یہاں یہ نہیں کہا گیا کہ بلکہ تم جو ہے وہ یتیم کو کھانا نہیں کھلاتے، ان کو کپڑے نہیں دیتے، ان کی ضروریات کا خیال نہیں رکھتے، ان کو سہولیات زندگی نہیں دیتے۔ یہ بات اپنی جگہ ہے کہ ظاہر بات ہے یہ سب بھی کرنا ہے، لیکن یہاں اسپیشلی جس چیز کا اشارہ کیا گیا وہ کہ تم ان کی عزت نہیں کرتے، ان کو عزت نہیں دیتے، تو یہ بہت اہم معاملہ ہے۔ یہاں پہ ہم دیکھتے ہیں کہ اکثر رویہ انسانوں کا کیا ہوتا ہے کہ جس کے پیرنٹس سلامت ہیں اور سامنے ہیں تو ان کے بچوں کو بہت پیار بھی کیا جاتا ہے، ان کے بچوں کو جو ہے وہ ہر لحاظ سے فیسیلیٹیٹ بھی کیا جاتا ہے، آؤ بھگت کی جاتی ہے۔ لیکن جس کے سر پہ اس کے پیرنٹس کا سایہ نہ ہو، ایک کا یا دونوں کا، تو پھر ان بچوں کے ساتھ بالکل اور سلوک کیا جاتا ہے۔ تو انسان کی برائی کے لیے یہ بات کافی ہے کہ کوئی انسان صرف اس وقت کسی سے اچھا سلوک کرے کہ اس کے پیرنٹس اس کے سامنے ہیں، اور اگر اس کے سر پہ کوئی ایسا نہیں ہے، ہاتھ نہیں ہے، تو پھر اس کے ساتھ بدسلوکی کرے۔ تو انسان کی یہ اندر کا جو ہے نا برا انسان وہ سامنے آ جاتا ہے، اس کا شر اس کے سامنے آ جاتا ہے۔ تو یہ بات بہت امپورٹنٹ ہے کہ انسان جو ہے وہ کسی کو کیوں عزت دے رہا ہے اور اس کے پیچھے اس کا کیا موٹیو ہے، تو یہ چیزیں بہت امپورٹنٹ ہیں۔ یہاں پہ جو یتیم کی تکریم کی بات کی گئی، تو یتیم کی تکریم میں کیا کچھ آ جاتا ہے؟ بڑا آسان فارمولہ ہے۔ آپ وسلم نے کیا بتایا، کیا فرمایا؟ ایک چھوٹی سی بات ہے جس کو اگر ہم اپنے لیے رکھ لیں تو پھر ہم ہر چیز کو اس معیار پہ پرکھ سکتے ہیں۔ آپ وسلم نے کیا فرمایا کہ تم دوسرے کے لیے، تم اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتے جب تک کہ تم دوسرے کے لیے وہی نہ چاہو جو اپنے لیے چاہتے ہو۔ تو یہ کرائٹیریا ہے۔ انسان یہ سوچے کہ میں اپنے بچوں کے لیے کیا چاہتا ہوں، میں اپنے لیے کیا چاہتا ہوں، دوسروں سے، اپنے رشتہ داروں سے، کہ انسان جب ان کے گھر جائے تو اس کی آؤ بھگت کی جائے، اس کی رسپیکٹ کی جائے۔ بعض وقت ہم دوسروں کے آگے چیزیں تو سب رکھ دیتے ہیں لیکن ان کی رسپیکٹ وہ نہیں کر رہے ہوتے، ان کے لیے رسپیکٹ فل انداز نہیں ہوتا، ہمارا جیسچر وہ نہیں ہوتا، ہمارے ورڈز وہ نہیں ہوتے۔ تو یہ سب چیزیں جو ہے جو ہم اپنے لیے پسند نہیں کرتے تو ہمیں پھر دوسروں کے لیے بھی یہ نہیں کرنی چاہیے، یعنی دوہرا معیار نہیں ہونا چاہیے۔ تو یہ میٹر نہیں کرتا کہ آپ نے کسی کے سامنے ایک ڈش رکھی ہے، اپنی حیثیت کے حساب سے 2 ڈشز رکھی ہیں یا 10 ڈشز بنا کے رکھی ہیں، اصل میٹر کرتی ہے چیز کہ آپ نے کس دل سے رکھی ہیں اور پیش کیسے کی ہیں، ان کو عزت کتنی دی ہے، ان کو ویلیو کتنی دی ہے، تو ہمیں اس چیز کو دیکھنا ہوگا۔ تو یتیم کی خاص طور پہ یتیم کی عزت میں کیا چیز آتی ہے کہ ان کے ساتھ کیسا رویہ ہے۔
اکثر جب پیرنٹس چلے جاتے ہیں یا فادر نہیں ہوتے تو ان بچوں کو پوچھا نہیں جاتا، وہ بچے بیک پہ رہتے ہیں. یعنی آپ دیکھیں جو باقی جن کے پیرنٹس ہیں، مثلا ایک ہی گیدرنگ کے اندر سارے آئے ہوئے تو سب کن کو پوچھ رہے ہوتے ہیں، اور کون کن کو پیار کیا جا رہا ہے، کن سے باتیں کی جا رہی ہیں، کن کو امپورٹنس دی جا رہی ہے. اور وہ والے بچے جو ہیں وہ ایک آؤٹ آف پکچر ہیں یا پیچھے ہیں، اور ان کے ساتھ کیا سلوک کیا جا رہا ہے. تو وہ سب بچہ، حالانکہ وہ چھوٹا بچہ ہے لیکن وہ مکمل انسان ہے اور وہ سب چیزیں فیل کر رہا ہے. اور جب ایسے بچے اکثر آپ دیکھتے ہیں کہ بڑے ہوتے ہیں تو وہ پھر بتاتے بھی ہیں، یا وہ چیزیں جو انہوں نے محسوس کی ہوتی ہیں کسی کے رویے میں، کسی کے اخلاق میں، کسی کے عمل میں، تو وہ ذکر کر رہے ہوتے ہیں کہ ہمارے ساتھ بچپن میں فلاں نے فلاں کیا تھا. اچھا بھی یاد رکھتے ہیں اور برا بھی یاد رکھتے ہیں. تو بہرحال اللہ کی خاطر انسان دوسروں کے ساتھ بہترین سلوک کرے، اور خاص طور پہ جن کے پیرنٹس نہیں ہیں یا ان کے سامنے نہیں ہیں تو پھر کیا ہے کہ ان کے ساتھ تو بہترین سلوک ویسے بھی زیادہ کرنا چاہیے. اور یہاں پہ آپ دیکھیے کہ جہاں تک یتیم کی ضروریات کا خیال ہے تو بعض اوقات ہم ان کی ضروریات زندگی کا خیال تو کر لیتے ہیں، لیکن ہم یہ نہیں دیکھتے کہ جس طرح ہمارے بچوں کی چھوٹی چھوٹی خواہشات ہوتی ہیں، کیا پتہ ان کی بھی تو ہوں گی، یہ بھی تو کچھ چاہتے ہوں گے، ان کے بھی کوئی ڈریمز ہوں گے، ان کی بھی تو، اگر ان کے فادر ہوتے یا ان کے سر پہ کسی کا سایہ ہوتا تو یہ کیسی ڈیمانڈز کرتے، کیسے لاڈ اٹھواتے، کیا کرتے. تو وہ چیزیں ہم اپنے اون پہ کر سکتے ہیں. تو اس لیے جو سب سے پہلے جو رشتہ دار یتیم ہیں ان کے حوالے سے ان باتوں کو ذہن میں رکھنا چاہیے. اور پھر جو باقی جو یتیم کیٹیگری ہوتی ہے معاشرے میں، ہر معاشرے میں ایسے افراد موجود ہوتے ہیں تو ان بچوں کا خصوصاً خیال رکھا جانا چاہیے. اپنے رشتہ داروں میں ہم دیکھتے ہیں کہ جس طرح بعض اوقات ہمارے بچے ہم سے کہہ رہے ہوتے ہیں کہ جی ہمیں فلاں چیز کھلائیں، کبھی پیزا کی فرمائش کریں گے، کبھی برگر کی آزمائش کریں گے، کبھی آئس کریم کا کہیں گے. تو یہ چھوٹی خواہشیں ہوتی ہیں بچوں کی. تو کیا ہم اپنی فیملی میں اگر کوئی ایسے بچے موجود ہیں تو ہم ان کی ان چیزوں کو دیکھتے ہیں. اسی طرح سے بعض اوقات کوئی چیز لینے کا دل چاہتا ہے انسان کی، وہ چاہے ضرورت نہیں بھی ہوتی لیکن دل چاہ رہا ہوتا ہے اچھا فلاں کے پاس یہ چیز ہے تو میرے پاس بھی ہو. تو کیا ہم ان چیزوں کو بھی دیکھتے ہیں؟ تو یہ ضرور ہونا چاہیے. یہاں ایک قریبی ہمارے جو ہے وہ آغوش سینٹر ہے، ایک آپ نے نام شاید سنا ہوگا، یتیم بچوں کا ایک بہت ہی اچھا ادارہ ہے. تو مجھے بڑی اچھی بات وہاں پہ، چونکہ وہ ہمارے جاننے والے ہیں تو کچھ نہ کچھ ان کے تھرو ہمیں معلومات ہوتی رہتی ہے. تو ایک ہوتا ہے کہ وہاں پہ جو لوگ موجود ہیں، یعنی بچے جو یتیم موجود ہیں ان کا خیال رکھنا یا ان کا ویسے ان کے ضروریات زندگی کو پورا کرنا. اس کے علاوہ بھی وہاں پر ماشاءاللہ خود بھی وہ لوگ ان چیزوں کا خیال رکھتے ہیں جو کہ ایک بچے کی نیڈ کے ساتھ ساتھ اس کی وانٹس میں بھی چیزیں آتی ہیں، وہ ان کو بھی ساتھ ساتھ ایڈریس کر رہے ہوتے ہیں. اور آج کل ایک اور اچھا ٹرینڈ مجھے بہت ہی اچھا لگا. یونیورسٹی کے چند مطلب دفعہ کے واقعات اس طرح سے ہوئے کہ یونیورسٹی کے بچے جو ہیں وہ اپنی کسی چیز کو سیلیبریٹ کرنا جب چاہتے ہیں تو وہ اکثر یہاں آ جاتے ہیں. یہاں جیسے 2-4 دفعہ اس طرح کی ہماری انفارمیشن میں بات آئی کہ جیسے ایک بچی تھی، اس نے اپنے برتھ ڈے کو سیلیبریٹ کرنا تھا اور اس نے سوچا کہ میں کیوں نہ ان بچوں کے ساتھ کروں. تو اس نے کافی بڑا سا کیک اور باقی چیزیں وہ لی اور اپنی یونیورسٹی کے جو بچیاں تھیں وہ ساتھ لے کے تو وہ وہاں پر گئی اور اس نے جو ہے وہ ان کے ساتھ سیلیبریٹ کیا اور بچوں کو بھی ان خوشیوں میں شامل کیا. تو مجھے بہت اچھا لگا. اسی طرح ایک کسی بچے کا رزلٹ آیا، بہت اچھا رزلٹ آیا، تو اس نے اس چیز کو بھی ان بچوں کے ساتھ جا کے سیلیبریٹ کیا. تو یہ ایک بہت خوبصورت بات ہے کہ آپ ان لوگوں کو اپنے ساتھ اس میں شامل رکھتے ہیں. پھر اسی طرح سے جو ہے ایک خاتون نے بھی رمضان جیسے پیچھے گزرا ہے تو انہوں نے جو ہے وہاں پر اکثر تو ہم یہ کرتے ہیں نا کہ اچھا کھانا کھلانا بھی ہے تو ہم وہاں پہ دیگ کسی چیز کی مطلب بھجوا دیتے ہیں یا کوئی اس طرح سے نارمل ایک کھانا ہوتا ہے. لیکن بعض اوقات بچے وہ چیزیں چاہ رہے ہیں جو ہمارے بچے بعض اوقات چاہ رہے ہوتے ہیں نا کھانا. تو انہوں نے افطاری میں ان بچوں کے لیے سب کے لیے ایک وجہ سے پیکیج ہوتا ہے نا، ہر کا ایک اپنی الگ الگ ٹرے ہوتی ہے، اس میں ایک منی پیزا ہے، چھوٹا سا برگر ہے، فرائز رکھے ہوئے ہیں، ڈرنک ہے. تو پورا ایک پیکیج بنا کے تو سارے بچوں کے لیے انہوں نے یہ پیکس بھجوائے. تو کتنی پیاری بات ہے نا کہ آپ ان کی ان ڈیزائرز کو بھی ایڈریس کریں کہ اچھا ان کا یہ بھی تو دل چاہتا ہوگا کھانے کا. تو یہاں پہ یعنی ان سینٹرز کی حد تک بھی یہ کام ہونا یہ بہت اپریشیٹیبل ہے اور ہمیں بھی ایسا کرنا چاہیے. اور اسی لیے اللہ تعالیٰ دیکھیں اگلی ہی آیت میں کیا فرما رہے ہیں کہ وَلَا تَحَاضُّونَ عَلَىٰ طَعَامِ الْمِسْكِينِ، مسکین کو کھانا کھلانے کی ترغیب نہیں دیتے. تو آیت کے لفظوں کو دیکھیے، ولا اور نہیں، تحادون ہے، دعاد
اب اس میں دیکھیے تحادون کا مطلب ہوتا ہے ایک دوسرے کو موٹیویشن کرنا، ترغیب دینا، ابھارنا کسی کام پر. اور یہاں پہ کون سے کام کا ذکر ہے؟ علی طعام المسکین، مسکین کو کھانا کھلانے پر. یعنی یہ کام اتنا اہم ہے کہ نہ صرف خود کرنا ہے بلکہ ایک ماحول بنانا ہے. یہاں ماحول بنانے کی بات کی جا رہی ہے. اور اس میں آپ دیکھیے کہ ماحول کیسے بنتا ہے. امیر لوگوں کی بات ہے، عمرہ جو معاشرے کے ایسے لوگ ہیں، اگر وہ اپنے آپ سے نکلیں گے، ایسے لوگوں کا خیال رکھیں گے اور کریں گے تو ظاہر بات ہے ایک کو دیکھ کے دوسرا بھی وہ کام کرنا شروع کر دے گا، دوسرے کو دیکھ کے تیسرا کرنا شروع کر دے گا، تو ایک ماحول بن جائے گا. تو اپنے عمل سے ماحول نہیں بناتے، ترغیب نہیں دیتے اپنے عمل سے کہ وہ چیریٹی کریں، ان کو دیکھ کے دوسرا کرے. اور دوسرا یہ کہ دوسروں کو بھی اس طرف نہیں لاتے. یعنی اس کا مطلب ہے کہ معاشرے کے جو انفلوئنس رکھنے والے لوگ ہیں ان کو چاہیے یہ کہ اپنے اس اثر و رسوخ سے کام لیتے ہوئے لوگوں کو اچھائی کی طرف لائیں، اچھے کاموں کی طرف لائیں. ان کی جو صلاحیتیں ہیں، ان کا جو ٹائم ہے، ان کی جو سب محنت ہے وہ کس طرف ہونی چاہیے کہ اچھائی کو معاشرے میں ترویج دیا جائے. اور اس میں ایک اسپیشل کام جو اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں وہ کیا ہے کہ مسکین کو کھانا کھلانے کے ترغیب. یعنی یہاں پہ دیکھیں ضروریات زندگی کا یا ان چیزوں کا ذکر نہیں کیا گیا بلکہ کھانا کھلانا. کیونکہ آپ دیکھیں کہ یہ وہ نظریں ہوتی ہیں جو کہ ہمارے اوپر لگی بھی ہوتی ہے اور ہمیں پتہ بھی نہیں ہوتا. ہم انہی لوگوں کے سامنے بیٹھ کے بڑے بڑے ہوٹلس کے سامنے گاڑیاں بھی کھڑی کرتے ہیں اور جا کے کھا کے بھی آتے ہیں، مزے کر کے آتے ہیں. اور جب باہر کوئی بندہ ہوتا ہے تو ہم اس کو، میں یہ نہیں کہتی کہ ہم ان کو بیگرز بنائیں یا ان کو پیسے دے کے، لیکن کم از کم آپ اگر کھا رہے ہیں تو کچھ تھوڑا بہت ان کو بھی. کبھی آپ کسی برگر شاپ کے باہر کھڑے ہیں، کسی شاورما کے باہر کھڑے ہیں شاپ کے، تو آپ وہاں اپنے لیے خرید رہے ہیں تو کچھ بھی نہیں ہو جاتا. اگر کوئی بچہ آپ کے پاس آیا اور وہ اپنے پیٹ میں ہی ڈالے گا نا، اس سے کیا کرے گا؟ تو آپ ایک آدھ اس کے لیے بھی خرید کے اس کو دے دیں. تو یہ ایک زبردست موٹیویشن ہے جو کہ ہمیں کرنی ہے اور اس طرح کے کام ہمیں کرنے ہیں. اور اس سے پھر دوسروں کو موٹیویشن ہوتی ہے کہ جب آپ کو کوئی دیکھتا ہے کہ اچھا آپ خرید رہے تھے 10 آپ نے اپنے گھر کے لیے خریدے اور ایک آپ نے کسی اور کو دے دیا، تو جو 4 لوگ آپ کے ساتھ کھڑے ہیں وہ بھی اس سے یہ ترغیب لیں گے کہ اچھا ہمیں بھی یہ کرنا چاہیے. تو بڑا زبردست کام ہے. تو اسی طرح سے ہمارے گھر آنے والے جو لوگ ہیں، جو کام کرنے کے لیے خواتین آ رہی ہوتی ہیں، تو وہ لوگ بھی بازو کا دیکھ رہے ہوتے ہیں. ہم اکثر ان کو بچہ کچا کھانا ہی دے رہے ہوتے ہیں اور کبھی کبھی ان کو اپنے اچھے کھانوں میں بھی شریک کرنا چاہیے اور ان کو بھی وہی گرما گرم جو کھانا خود کبھی کھایا تو کبھی ایسا ہونا چاہیے کہ ان کو بھی وہ پیش کریں. تو یہ ہمت یا یہ تھوڑا سا اسٹیمنا ہمارے اندر ہونا چاہیے. اسی طرح سے پھر یہاں پہ ترغیب میں یہ بھی چیز آ جاتی ہے کہ لوگوں کو اسپیشلی ان کے لیے کھانا بنوا کے تقسیم کیا جائے اور اس چیز کو بھی اپنے معاشرے میں ترویج دیا جانا چاہیے. اس میں مجھے ایک چیز بڑی اچھی لگی. ایک مسجد ہمارے قریب ہے تو وہ لوگ یہ کرتے ہیں کہ جیسے بڑی عید پر وہ ہوتا رہی ہوتی ہے قربانی، تو اس میں نا وہ اپنی مسجد کی طرف سے چند قربانیاں اس میں وہ ان اچھے صاحب حیثیت لوگوں کا حصہ ڈلوا کر وہ قربانیاں صرف ان لوگوں کے لیے مختص ہوتی ہیں کہ جو صبح صبح عید کے دن قربانی ہوگی اور ادھر ہی وہاں پر قریبی اس میں وہ گوشت پکے گا اور پھر اس میں وہ کیا کرتے ہیں کہ ایک وہ ٹینٹ وغیرہ لگا کے تو دعوت عام ہوتی ہے کہ جتنے بھی سفید پوش لوگ ہیں، مساکین ہیں، جو بھی ہیں، جن لوگوں نے قربانی نہیں کی ہوئی، اور وہ خود بھی ساتھ ہوتے ہیں. ایسا نہیں کہ صرف غریب غربا مطلب وہ لوگ کوئی بندہ وہاں آتے ہوئے شرمندگی محسوس کرے، نہیں، وہاں پہ یہ ہوتا ہے کہ وہ خود بھی وہاں پر ساتھ بیٹھتے ہیں سارے لوگ. اور جو مسجد میں جتنے آنے والے عام جو جتنی بھی وہ پورے وہ لوکل لوگ ہوتے ہیں وہ آتے ہیں اور اچھا کھانا ان کو پیش کیا جاتا ہے اچھے طریقے سے عزت کے ساتھ اور وہ کھاتے ہیں. اور یہ ماحول مجھے بہت ہی پسند آیا کہ الحمدللہ اس طرح کے کام ہونے چاہیے اور ایسے آئیڈیاز جو ہیں وہ ہمیں خود بھی سوچنے چاہیے اور اس کو معاشرے میں ترویج دینی چاہیے. کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اسپیشل یہاں پہ ان کا کہ ان کے پیٹ کا بھی خیال رکھا جائے اور وہ اس کو بھی فکر کی جائے جیسا ہمارے اندر خواہشات ہیں، ہم اچھا کھانا چاہتے ہیں تو ان کے لیے بھی ہونا چاہیے اس چیز کا اہتمام. تیسرا کام جس کا ذکر کیا گیا کہ یہ لوگ کیا کرتے ہیں، وَتَأْكُلُونَ التُّرَاثَ أَكْلًا لَمًّا، اور تم مال میراث کو کھا جاتے ہو سمیٹ کر. تأکلون کھا جانے کا یہاں پہ ایک سمبولیکلی ایک ورڈ یوز ہوا ہے. مطلب یہ کہ تم اس کو ہضم کر جاتے ہو، ہڑپ کر جاتے ہو، اپنا بنا لیتے ہو جو مال تمہارا نہیں بھی ہوتا. تو تأکلون تم کھا لیتے ہو کیا، التراث. تراث جو ہے اس کا روٹ ورڈ ہے واو رے سے، اور وراثت کا مطلب ہوتا ہے یا وارثہ کیسے بنتا ہے کہ ایک چیز جو کسی کی ملکیت میں تھی
تو اس کی ملکیت سے نکل کے آپ کی ملکیت میں آ گئی، تو وہ کیا ہوتا ہے؟ یہ وراثت ہوتی ہے۔ تو وراثت میں یہاں پر کیا چیز بتائے گی کہ جو مال وراثت ہے اس کو تم کھا لیتے ہو، کیسا کھانا؟ عقلاً۔ دیکھیں میں نے جیسے آپ کو ایک دفعہ پہلے بتایا تھا کہ ایک ہی روٹ ورڈ سے اگین وہی ورڈ آئے تو اس بات میں سٹریس ہوتا ہے، زور ہوتا ہے، یعنی کھاتے ہو، اور کھاتے بھی کیسے ہو کہ عقلاً، کھا جانا، لما، پھر ایک اور لفظ یہاں پر آ گیا لمما۔ لمما کا مطلب ہوتا ہے بالکل سمیٹ کے، کہ لمم کا لام میم اس کا اصل مطلب ہوتا ہے چھوٹی چھوٹی چیزیں جو بکھری ہوئی ہوتی ہیں نا، اور ان کو سمیٹنا، ان کو مطلب ایک جگہ اکٹھا کرنا۔ تو یہاں مراد یہ ہے کہ تھوڑا تھوڑا پیسہ جہاں جہاں نظر آیا، ہر چیز میں نظر آیا اور ساری کی ساری سمیٹ کے اپنے اس میں کر لی، یعنی انتہائی مال کی محبت۔ اور اس میں خصوصاً دو طرح کے لوگ ہیں جن کا مال وراثت کھا لیا جاتا ہے۔ ایک تو وہی یتیم بچے جن کا پیچھے ذکر ہے کہ جو کہ نابالغ تھے، ابھی وہ اس عمر میں نہیں پہنچے تھے کہ اپنا حق خود مانگ سکتے یا دیکھ سکتے کہ کہاں کہاں ہمارا حق ہے اور ہم سے وہ چھینا جا رہا ہے، اور وہ کمزور معاشرے کے افراد تھے۔ اور اسی طرح سے دوسرے کون سے لوگ ہوتے ہیں؟ جو کہ ہماری خواتین ہوتی ہیں۔ خواتین کا حصہ جو ہے وہ اکثر کھا لیا جاتا ہے، بہنوں کا حصہ کھا لیا جاتا ہے، اور اس کے کھانے کے بھی بہت سے طریقے ہوتے ہیں۔ جیسے آپ دیکھیں کہ یتیم کا جو مال ہے اس میں آپ دیکھیں کہ اگر کوئی اس کا چچا، تایا یا کوئی ایسا رشتہ ہے جو بھی ان کا گارڈین ہے، یا اس نے ان کے سر پہ ہاتھ رکھا ہے، اور اگر وہ اس لیے سمیٹ کے جلد از جلد اس میں سے استعمال کرتا جائے کہ بڑے ہو کے تو یہ بچے بڑے ہو جائیں گے، پھر کلیم کریں گے، ان کو شعور آ جائے گا، تو اس سے پہلے ہڑپ کر لو، تو یہ بھی کھانے کا ایک طریقہ ہے۔ اسی طرح سے اگر ان کا کوئی جگہ ہے، پلاٹس ہیں، تو ان کی اس زمین کو زبردستی اپنے نام لگوا لینا، اپنے اس میں اپنے کھاتے میں کر لینا، یا اپنے جو ہے وہ پلاٹ کو ان کے اچھے والے پلاٹ سے تبدیل کر لینا، مطلب کہ اچھی چیز خود رکھ لینا، ان کے حصے میں خراب ایریا، خراب زمین، غیر زرعی زمین، مطلب کوئی بھی وہ طریقہ کار ہو سکتا ہے۔ اور کاروبار میں اگر ان کے فادر کا بھی حصہ تھا، ان کا بھی پیسہ لگا ہوا تھا، تو اس کو سارے کو اپنا ہی کر کے اپنے نام لگوا لینا، یا اپنا، تو مطلب کوئی بھی کائنڈ ہو جائے تو یہ مال کو سمیٹ کے کھانے میں ہی آ جاتا ہے۔ تو یہ چیز ہے۔ اور اسی طرح سے یتیم کے بارے میں جیسے آپ سے ہم نے بہت سی، یعنی قرآن پاک میں بھی وہ آیات آتی ہیں کہ جو مال وراثت کو ان کی اس طرح سے کھا لیتا ہے تو وہ ایک قسم کا اپنے پیٹ میں آگ بھر رہا ہے۔ اور جہاں تک بہنوں کے حصوں کا تعلق ہے، اب جو خواتین ہیں ان کو نہیں دیا جاتا، یا تو سرے سے سمجھا ہی نہیں جاتا کہ اچھا ان کو کیوں حصہ دیا جائے، ٹرینڈ ہی نہیں ہے بھائی، لیکن اللہ نے تو پوچھ کرنی ہے۔ اسی طرح بازو کا یہ ہوتا ہے کہ ہم سمیٹ کے کھانے کا ایک یہ بھی طریقہ کار ہوتا ہے کہ ان کو ایموشنل بلیک میل کیا جاتا ہے، کہ اگر کوئی بہن بیچاری مطالبہ کر لے تو اسے انتہائی برا سمجھا جاتا ہے کہ بھئی اس نے کیسے جو ہے نا وہ اپنے بھائی سے مطالبہ کیا کہ بھئی میرا بھی کوئی حصہ ہے، مجھے بھی تھوڑا سا دے دو، یا مجھے بھی اس میں میرا بھی حق ہے۔ تو اگر کوئی اپنی زبان کھولے گا تو وہ برا بن جائے گا، اور اس کو پھر کہا جاتا ہے کہ دیکھو ذرا یہ کیسی بہن ہے، اس نے جو ہے بھائی سے اپنا حصہ مانگا۔ ہونا تو یہ چاہیے کہ کیسا بھائی ہے جس نے ایک عورت کا ایک عورت ہوتے ہوئے کمزور جو معاشرے کا فرد ہے اس کا حصہ جو ہے وہ کھا گیا اور وہ اس کو نہیں دے رہا۔ تو یہ شرم کی بات اس بھائی کے لیے ہے، نہ کہ اس بہن کے لیے کہ جو اپنا حصہ اس کو مانگنا پڑا۔ بہن کو مانگنا بھی کیوں پڑے، بھائی کو تو خود پتہ ہونا چاہیے۔ اور بعض اوقات ہوتا یہ ہے کہ دوسرا طریقہ اس مال کے سمیٹنے کا یہ ہوتا ہے کہ بعض اوقات گھر ہوتے ہیں یا وراثت میں ان کی بہنوں کا یا وہ حصہ ہوتا ہے، لیکن وہ کیا کرتے ہیں کہ اس میں سال ہا سال تک وہ رہتے ہیں، اور وہ کہتے ہیں نہیں جی یہ تو ہمارے باپ کا گھر تھا، اب ہم کہاں جائیں۔ تو وہ نہ خود اس کو خالی کر رہے ہوتے ہیں، نہ اس کو تقسیم کر رہے ہوتے ہیں، حالانکہ کسی بھی انسان کے دنیا سے جانے کے بعد اس کی جو مال وراثت کو جلد از جلد تقسیم کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ تو یہ ایک ذمہ داری ہے جس سے اکثر لوگ جو ہے وہ نہیں کر رہے ہوتے، تو اس چیز کو ہمیں دیکھنا چاہیے۔ اور اس میں یہ بھی چیز آ جاتی ہے کہ اگر کسی نے کوئی غلط وصیت کر دی، یعنی بعض اوقات پیرنٹس یہ کر رہے ہوتے ہیں کہ بیٹوں کو زیادہ پریفرنس دے کے تو ان کے نام لگوا دیتے ہیں سارا کچھ اور بیٹیوں کو بھول جاتے ہیں، تو یہ بھی انتہائی غلط رویہ ہے۔ اس میں ایک ہمیں روایت ملتی ہے جس میں آتا ہے کہ اگر ایک شخص نے مرتے وقت غلط وصیت کی اور اس نے 60 سال بھی عبادت میں گزارے تو وہ 60 سال کی عبادت اس کی ایک طرف رہ جائے گی اور وہ جہنم رسید کیا جائے گا۔ یعنی یہ بہت ڈرا دینے والی بات ہے۔ ہم ان کو چھوٹی باتیں سمجھتے ہیں، ہم کہتے ہیں صرف چلو نمازیں پڑھی ہوئی ہیں نا، تسبیحیں بہت پڑھی ہوئی ہیں، تو اصل میں دوسروں کے حقوق ادا کرنا یہ بھی انتہائی اہم چیز ہے۔ تو اس سے یہاں پہ ایک ان کی خرابی کا ذکر کیا گیا، اور پھر اس کی ریزن بتائی گئی کہ وَتُحِبُّونَ الْمَالَ حُبًّا جَمًّا، کہ اصل ریزن کیا ہے، مسئلہ کیا ہے، تم دوسروں کا بھی کیوں سمیٹ کے کھا لیتے ہو؟
اپنا تو اپنا تھا، دوسروں کا بھی کیوں؟ کہ وہ تحبونا، تم محبت رکھتے ہو، کس سے؟ مال سے۔ کتنی محبت؟ حبن، اب دیکھیں وہ اگین وہی لفظ آیا کہ تحبونا حبن، ایک ہی اس لیٹر سے، یعنی کہ اب یہ انتہائی محبت۔ اور پھر لفظ آ گیا جمع۔ جمع کا مطلب ہوتا ہے بہت زیادہ محبت کرنا، کثرت، کثرت کا میننگ اس کے اندر پایا جاتا ہے، جیم میم میم اس کا بھی روٹ ورڈ ہے۔ اور انتہائی محبت، یعنی تمہاری محبت کا کیا حال ہے کہ آپ وسلم نے جن فتنوں کا ذکر کیا تھا اپنی امت کے لیے، تو اس میں ایک مال کا فتنے کا بھی ذکر کیا تھا کہ آپ وسلم نے بتایا کہ مجھے اس چیز کا ڈر ہے، یعنی اپنی امت کے لیے، کہ وہ مال کے فتنے میں مبتلا ہو جائے گی۔ اور اس سے پھر آپ دیکھیں کہ مال کا فتنہ ایسی سے جڑے ہوئے سارے گناہ ہوتے ہیں جو کہ بعض اوقات قتل و غارت تک بھی اسی نام پر ہو جاتی ہے کہ انسان جو ہے وہ ایسے کام کرتا ہے۔ پھر آپ دیکھیے کہ جو مال کی محبت ہے وہ انسان کو حرام کاریوں میں مبتلا کرتی ہے، دوسروں کے حقوق چھیننے میں مبتلا کرتی ہے۔ آپ صلی اللہ نے کیا بتایا تھا، ایک روایت میں آتا ہے کہ جو ابن آدم ہے، یعنی اس کی مال کی محبت کیسی ہے کہ اگر اس کی ایک سونے کی آبادی ہو تو وہ دوسری کی خواہش کرے گا، اور انسان کا پیٹ جو ہے وہ صرف مٹی ہی بھر سکتی ہے۔ یعنی انسان کی ایسا نہیں ہے کہ ایک جگہ وہ رک جائے گا، وہ ایک چیز اس کو ملے گی تو وہ اگلی کی خواہش کرے گا۔ تو بہرحال لیکن جو ایمان والے لوگ ہوتے ہیں وہ اگر سیلف کنٹرول اپنی تربیت کرتے رہیں، اللہ پہ توکل کریں، تھوڑے پہ راضی ہو جائیں، اس لیے دعا کرنی چاہیے کہ یا اللہ مجھے کفایت کرنے والا رزق دے، یعنی جس کی وجہ سے مجھے کسی کے آگے ہاتھ نہ پھیلانا پڑے، لیکن کیا ہے کہ اس کی محبت بھی نہیں۔ اور محبت، مال کی محبت کو دل سے نکالنے کا بہترین طریقہ صدقہ کرنا ہے، اور ڈیلی بیسس پہ کرنا چاہیے۔ یعنی انسان کے صدقے کے بہت سے طریقہ کار ہوتے ہیں، کبھی کھانے پینے کی چیز، کبھی مال، کبھی کوئی بھی چیز، یعنی کہ دینے والا ہاتھ، اور جتنا انسان کرتا جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ اتنی توفیق بھی دیے جاتے ہیں۔ تو یہ ضرور کرنا چاہیے، ورنہ ان خرابیوں کا نتیجہ بہت برا نکلنے والا ہے۔ اسی لیے یہاں پہ صاف بتا دیا گیا کہ جس زمین، جس دنیا کے پیچھے تم پڑے ہوئے، اور جس مال کو تم اتنی امپورٹنس دے کے سارے حقوق اور سب چیزوں کو تم نے پس پش ڈال دیا ہے، تو اس زمین کا حال کیا ہونے والا ہے، وہ دنیا، وہ سب کہاں جانے والی ہے؟ کلا اذا دکت الارض دکن دکا، کلا، ہرگز نہیں، یعنی یہ ہرگز نہیں، یعنی یہ جو بات ہے کیوں آئی کہ یہ مال جس کے پیچھے تم پڑے تو ہمیشہ تو تمہارا نہیں رہنا، جس طرح باقی لوگ چھوڑ کے مرتے جا رہے ہیں، دوسرے اس کے وارث ہوتے جا رہے ہیں، تو تم بھی چلے جاؤ گے، یہ سب یہیں رہ جائے گا۔ اور پھر آخر میں کیا اس کا انجام ہونا ہے؟ اذا دکت الارض، اذا، جب، دکت الارض، کہ ریزہ ریزہ کر دی جائے گی زمین، کیسی؟ دکن دکا، دال کیاف، کیاف اس کا روٹ ورڈ ہے، اور اس کا مطلب ہوتا ہے کسی چیز کو کوٹ کے بالکل باریک کر دینا۔ تو یہاں مراد قیامت کے زلزلے ہیں کہ وہ اس طرح آئیں گے کہ زمین ایسے ہچکولے کھائے گی اور اس طرح ایک دوسرے سے چیزیں ٹکرا جائیں گی کہ جیسے کوئی چیز بالکل ریت بن گئی ہے، ریزہ ریزہ ہو گئی ہے۔ تو جس دنیا کو اتنی امپورٹنس دی جا رہی ہے، تو اس کی حقیقت بتائی جا رہی ہے، دوسرا یہ بھی بتایا جا رہا ہے کہ یہ سب تو ختم ہو جائے گا، اور پھر تمہیں جو تم دنیا میں کرتے رہے ہو اس کی جواب دہی کے لیے تمہیں پھر حاضر ہونا پڑے گا، قیامت کا دن آئے گا۔ اور اس قیامت کے دن میں جب وہ میدان حشر قائم ہوگا تو کیا ہوگا؟ وَجَاءَ رَبُّكَ وَالْمَلَكُ صَفًّا صَفًّا، کہ آ جائے گا تمہارا رب اور فرشتے صف در صف۔ یعنی کہاں آ جائے گا؟ ظاہری بات ہے کہ وہاں پر جیسے میدان حشر قائم ہوگا تو اس کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا بتایا، اور قرآن پاک کی آیات بھی یہ بتاتی ہیں کہ آسمان دروازے ہو جائے گا، اور پھر کیا ہوگا کہ عرش جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کا، فرشتے جو ہے وہ سامنے لے کر آئیں گے، اور اس شان سے آپ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ان کی شان و شوکت سب دیکھیں گے، اور اس کے بعد وہ فرشتے آئیں گے صف در صف، یعنی قطار در قطار، اور پھر وہ سلسلہ میدان حشر میں شروع ہو جائے گا، جس میں اللہ تعالیٰ فیصلے فرمائیں گے۔ اور اس دن کیا ہوگا؟ وَجِیءَ یومئذ بجہنم، وَجِیءَ، اور لے آئی جائے گی، جا اور جیا ایک ہی لفظ ہے، یہاں پر پیسیو وائز اس کا استعمال ہوا ہے کہ لے آئی جائے گی، یومئذ، اس دن، بجہنم، جہنم بھی سامنے لائی جائے گی۔ یومئذ یتذکر الانسان، اب جب جہنم کو انسان دیکھے گا تو پھر کیا کرے گا؟ یومئذ، اس دن، یتذکر، یاد کرے گا، نصیحت پکڑے گا، الانسان، انسان، لیکن ہوگا کیا؟ وَأَنَّا، اب کیا ہے؟ اب کہاں کی نصیحت؟ وَأَنَّا لَهُ الذِّكْرَىٰ، اب نصیحت پکڑنے کا کیا فائدہ، اب تو رزلٹ ڈے ہے۔ تو یہاں پہ دو باتیں اس آیت میں بتائی گئی ہیں، ایک تو یہ کہ جہنم کو لے آیا جائے گا، مطلب جہنم کے بارے میں آتا ہے کہ وہ ایک، جیسے میں نے بتایا کہ لیونگ تھنگ لگتی ہے، جتنا اس کی ڈسکرپشن ہمیں ملتی ہے قرآن پاک میں،
اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ ملک میں کہ تکاد تمیز من الغیظ، کہ ایسی کھول رہی ہوگی، جوش ماری ہوئی، گویا کہ غصے سے پھٹ جائے. اس کا مطلب اس کو غصہ بھی آ رہا ہوگا. غصہ کس چیز کا؟ کہ جو جہنمی اس میں جانے والے ہیں وہ پہلے سے تیار ہوگی کہ بس یہ جلدی سے ہیں، میں ان کو سزا دوں گی جنہوں نے اتنے برے برے کام کیے، اتنے بڑے بڑے کام کیے. تو ایک روایت میں آتا ہے کہ یہ جو جہنم ہے اس کو 70,000 لگامیں دی گئی ہوں گی، یعنی کہ اس کو باندھا ہوا ہوگا کہ اتنی وہ غصے پھٹنے کے قریب ہوگی. اور پھر ایک ایک لگام کے ساتھ آپ نے کیا فرمایا کہ 70,000 فرشتے ہیں، اور اس حالت میں اس کو لایا جائے گا. کیونکہ وہ ان سرکشوں کو دیکھ رہی ہوگی نا، کہ جنہوں نے دنیا میں انتہائی فساد برپا کیا ہوتا. اب دیکھیں کہ یہ آیات کس کے بعد آ رہی ہیں؟ قوم عاد، قوم سمود، فرعون اور پیچھے جتنے جرائم ذکر کیے گئے ان کا ذکر کرنے کے بعد، کہ یہ جو اس ٹائپ کے لوگ ہیں جو اپنی زندگی سیلف سینٹرڈ، بس صرف اپنی شان، اپنی شوکت، یہ سارے متکبرین، تو ان کا یہ انجام یہاں پر دکھایا جا رہا ہے. اور پھر اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اس دن جب جہنم کو دیکھ کے انسان اب نصیحت پکڑے گا اور دل میں سوچے گا کہ اوہو اس کو کچھ اچھا کرنا چاہیے تھا، یہ اس نے کیا کیا. تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اب کیا ضرورت ہے، اب کیا فائدہ نصیحت پکڑنے کا. تو یہ تذکر میں آپ دیکھ رہے ہیں ذکر کا مطلب نصیحت بھی ہوتا ہے اور یاد دہانی بھی، کہ وہ یاد کرے گا کہ وہ کیا کچھ کرتا رہا اور اس کو اس کا یہ انجام سامنے نظر آ رہا ہوگا. تو آپ یوں ہی سمجھے کہ یہ وہی بات ہے جیسے کہ آپ کبھی کسی انسان کو دیکھتے ہیں کہ رزلٹ اس کے ہاتھ میں جب پکڑایا جائے تو اس وقت وہ شرمندہ ہو کے سوچے کہ کاش میں پیپر میں یہ سب نہ کرتا اور میں دھیان سے پڑھتا اور صحیح اچھا سا پیپر کرتا. تو اس وقت آپ کہتے ہیں کہ اب کیا ٹسوے بہا رہے ہو، اب کیا شرمندہ، پہلے نہیں تمہیں خیال آیا. تو یہی سمجھ لیں کہ وہاں پہ اس کو پکار لگائی جائے گی کہ یومئذ یتذکر الانسان وانیٰ لہ الذکریٰ، اب اس نصیحت پکڑنے کا اب کیا فائدہ ہے. اس دن وہ کیا کہے گا؟ یقول یا لیتنی قدمت لحیاتی، اب دل میں بھی سوچے گا اور کیا زبان سے کہہ رہا ہوگا؟ یقول کہے گا کہ یا لیتنی، اے کاش. یہ کلمہ افسوس ہے نا، کہ افسوس کے لیے جو انسان کہتا ہے حسرت کر رہا ہوتا ہے، کہ یقول یا لیتنی قدمت، میں آگے بھیجتا لحیاتی، اپنی زندگی کے لیے. اس زندگی کو تو بھولے ہوئے تھے. اصل زندگی ہی آخرت کی زندگی ہے، دنیا کی زندگی تو آخرت کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں ہے. اور پھر وہ اس وقت اس بات کو یاد کرے گا. لیکن اس دن ہوگا کیا کہ اب تو انجام سامنے ہے، اور انجام میں کیا ہوگا؟ فَيَوْمَئِذٍ لَا يُعَذِّبُ عَذَابَهُ أَحَدٌ، تو اس دن لا يعذب، نہیں عذاب دے گا، عذابہ، اس جیسا عذاب، احد، کوئی ایک، یعنی جیسا اللہ عذاب آج دینے والا ہے ایسا کوئی اور عذاب نہیں دے گا. مطلب کیا ہے؟ کہ آج ان سرکشوں کی شامت کا دن ہے جو دنیا میں سمجھتے تھے کہ ہمارے اوپر کوئی بھی نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے بہت صبر کے ساتھ ان کو مہلت دیے رکھی، ان کو کام کا موقع دیا، لیکن انہیں نہیں فائدہ اٹھایا. تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ آج پھر جیسا اللہ عذاب دے گا ویسا کوئی عذاب دینے والا نہیں ہوگا. وَلَا يُوثِقُ وَثَاقَهُ أَحَدٌ، اور نہ کوئی باندھے گا وثاقہ، اس جیسا باندھنا، احد، کوئی ایک بھی. یعنی آج بہت سخت پکڑ اللہ تعالیٰ کرنے والے ہیں. اب یہاں پہ دیکھیں کہ یوسق کا لفظ ہے، واؤ سا اور قاف. وثقہ کا مطلب جیسے آپ نے لفظ میثاق کے معنی میں پڑھا ہوا ہے، باندھنا، عہد باندھنے کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے. اور یہاں پر جو ہے یہ لفظ اپنے اوریجنل میننگ میں ہے، یعنی کسی کو کسی رسی سے باندھنا، جکڑنا. بیڑیاں جیسے پہنائی جاتی ہیں، یا آپ دیکھتے ہیں کہ کوئی مجرم ہو تو اس کو جس طریقے سے اس کے ساتھ سلوک کیا جاتا ہے، تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ان مجرموں کو پھر جیسا اللہ باندھے گا یا پکڑ کے لائے گا ایسا کوئی اور آج پکڑنے والا نہیں ہے. اور یہ کیوں کہا گیا؟ کیونکہ دیکھیں دنیا میں بہت زیادہ مہلت دی گئی. ایک روایت میں آتا ہے کہ ایک نیکی کا جو بدلہ ہے وہ اللہ کے ہاں کم از کم 10 نیکیوں کے برابر ہے. یعنی زیادہ تو پھر آپ کو معلوم ہے کہ 70 اور پھر اس سے بھی کہیں زیادہ، لیکن کم از کم کتنے؟ 10 نیکیوں کے برابر. اور اگر کوئی انسان نیکی کی نیت کرتا ہے لیکن نہیں کر پاتا تو اسے اس نیت پر بھی اسے ایک نیکی اس کے لیے لکھی جاتی ہے. سبحان اللہ. اور پھر اسی طرح سے کوئی انسان اگر برائی کا ارادہ کرتا ہے تو اس کی پھر اگر وہ برا کام کر لیتا ہے تو صرف اتنا ہی لکھا جاتا ہے، اس کو جتنا اس نے برا کام کیا تھا اس کے مطابق ہی اس کو بدلہ ملتا ہے. اور اگر وہ برائی سے رک جاتا ہے، نیت تو کی تھی لیکن برا کام نہیں کیا، تو اب کیا ہوگا کہ وہ نہیں لکھا جائے گا. اور پھر فرمایا کہ اگر وہ برا کام کرنے کے بعد توبہ کر لیتا ہے تو اس کی توبہ قبول ہوتی ہے. سچی توبہ کرے گا تو پھر توبہ قبول ہوتی ہے، اسے معاف کر دیا جاتا ہے. اور آپ سے ہم نے کیا آخر میں فرمایا کہ اس اللہ تعالیٰ کی اس بخشش، اس عطا کے ہوتے ہوئے
جہنم میں صرف وہی جائے گا جس نے جہنم میں جانے کی ٹھان لی ہے۔ تو یہاں پہ ہم جب جہنم کی ڈسکرپشن پڑھتے ہیں تو ہمیں ڈر لگ جاتا ہے کہ اچھا اتنی خوفناک جہنم ہے، لیکن اگین اب کیا چیز پتہ ہونی چاہیے کہ کتنی مہلتوں کے بعد، کتنے ٹائم دینے کے بعد، بار بار معاف کرنے کے بعد، تو پھر یہاں تک ایک انسان خود پہنچا ہے اس جگہ کو، اس نے خود اپنے لیے چوز کیا، پسند کیا ہے، تو اسے ملی ہے۔ اور دوسری طرف جو اچھے لوگ ہیں ان کے لیے کیا پکار لگائی جائے گی؟ یا ایتھا النفس المطمئنہ، اے نفس مطمئنہ۔ کیا کہا جائے گا اے نفس مطمئنہ؟ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ، واپس چلو اپنے رب کی طرف راضی ہو کر، پسندیدہ بن کر۔ فادخلی فی عبادی، پھر داخل ہو جاؤ میرے بندوں میں، وادخلی جنتی، اور داخل ہو جاؤ میری جنت میں۔ یعنی یہ بہترین آنر اس روح کو دیا جائے گا، کون؟ جو نفس مطمئنہ ہے۔ نفس مطمئنہ کیا ہے؟ یا ایتھا النفس المطمئنہ، اے نفس مطمئنہ۔ مطمئنہ کا لفظ جو ہے اس کا روٹ ورڈ ہے تامانہ، توئیں نین نون، مطلب ہوتا ہے پرسکون ہونا، تسلی ہونا، اطمینان ہونا۔ ہم اطمینان کا لفظ اردو میں بھی استعمال کرتے ہیں۔ تو نفس مطمئنہ یہ بڑا ایک خوبصورت ٹرم ہے جو یہاں پہ استعمال کی گئی ہے۔ اور نفس مطمئنہ کون سا نفس ہوتا ہے؟ آپ دیکھیے کہ نفس کی 3 اقسام ہیں، ایک ہوتا ہے نفس امارہ، اور دوسرا ہے نفس لوامہ، اور تیسرا ہے نفس مطمئنہ۔ تو یہ سفر کہاں سے شروع ہوتا ہے؟ نفس امارہ وہ نفس ہے جو کہ انسان کو خواہشات پر ابھارتا رہتا ہے اور کہتا ہے یہ بھی کر لو، یہ مزہ کر لو، وہ کر لو، اور وہ یہ شعور نہیں دیتا کہ اچھا ہے کیا برا ہے۔ نفس لوامہ جو ہے نا، یہ اس کو ہم ضمیر بھی کہتے ہیں جیسے اپنی اردو میں، کہ یہ جو وہ نفس ہے جو کہ دکھاتا رہتا ہے کہ یہ ٹھیک ہے، یہ غلط ہے، نہیں یہ ٹھیک کر رہے ہو، یہ غلط کر رہے ہو۔ تو وہ بار بار جو اندر سے آواز آتی ہے انسان کی، تو جس وقت نفس امارہ کسی چیز کی طرف ابھارتا ہے تو نفس لوامہ چیک رکھتا ہے اس کے اوپر کہ کیا یہ واقعی ٹھیک ہے تو کرنے دیتا ہے کہ ہاں ٹھیک ہے، تمہاری خواہش تھی، جائز خواہش تھی، پوری کر لو۔ لیکن اگر وہ ناجائز خواہش تھی، کسی کا حق مار رہا ہے، غلط طریقے سے اس چیز کو غلط سائڈ پہ جا رہا ہے، تو لوامہ نفس کا چوکے لگاتا رہتا ہے۔ اور پھر کیا ہوتا ہے کہ جب انسان اپنے نفس لوامہ کی بات مانتا رہتا ہے، اچھی سائڈ پہ جاتا رہتا ہے، اس کی بات مان کے پھر کیا ہوتا ہے، وہ ایک دن آتا ہے نفس مطمئنہ بن جاتا ہے۔ یعنی ایسا انسان جو کہ نفس امارہ پر اب مکمل کنٹرول حاصل کر چکا ہے، اور وہ اب کیا کر رہا ہے، اب وہ جو ہے وہ دیکھ رہا ہے اس کو خود اتنی، یعنی اس کی عادت ثانیہ ہی بن گئی ہے کہ وہ اب اچھا ہی کرے گا، برائی کی طرف نہیں جائے گا۔ تو جو لوگ پھر اپنے نفس لوامہ کو، اپنے ضمیر کو خاموش کر دیتے ہیں، اس کی آواز کو نہیں سنتے، نفس امارہ ہی کی مانتے چلے جاتے ہیں، تو پھر وہ اسفل السافلین بن جاتے ہیں، وہ پھر بالکل اور سائڈ پہ چلے جاتے ہیں، ان کو کبھی پھر نفس مطمئنہ نصیب نہیں ہوتا۔ تو نفس مطمئنہ تک کا سفر کیا ہے؟ نفس امارہ کو کنٹرول کرتے کرتے نفس لوامہ کی سنتے سنتے نفس مطمئنہ بن جانا۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ دنیا میں اگر آج آپ یہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ آپ کو کیا نفس مطمئنہ نصیب ہوگا، یا ایتھا النفس المطمئنہ کی صدا میرے لیے لگے گی کیا اس دن، تو اس کے لیے آسان طریقہ چیک کرنے کا کیا ہے؟ 2 چیزیں ہیں جو انسان چیک کر لے۔ ایک یہ کہ کیا وہ اللہ کے فیصلوں پہ آج راضی ہے، جو تقدیر اللہ نے بنائی ہے اس کی، جو اس کی زندگی میں جو اس کے لیے لکھ دیا، جو آزمائش کے پرچے اس کے لیے رکھ دیے، تو اللہ تعالیٰ سے وہ گلہ شکوہ تو نہیں ہے، اور جو دیا جو نہ دیا وہ سب چیزوں پہ راضی ہے۔ اگر ہم آج دنیا میں اللہ سے مطمئن اور راضی ہیں، اپنی تقدیر پہ راضی ہیں اور گلے شکوے نہیں کرتے، شکر گزار ہیں، تو انشاءاللہ نفس مطمئنہ کی صدا ادھر لگے گی۔ ایک تو یہ چیز ہے، اور دوسری چیز یہ ہے کہ اگر ہم نے اپنے آپ کو اس سفر سے گزار کے نفس امارہ سے، لوامہ سے ہوتے ہوتے مطمئنہ تک ہم لے گئے ہیں، اور اس کا سائن کیا ہے کہ دنیا میں پیسفل لائف، اگر وہ سکون آج ہم اپنے دل میں محسوس کرتے ہیں، یعنی پرسکون زندگی، حیاتاً طیبہ اگر ہماری دنیا میں ہے، ہم دل کے لحاظ سے پرسکون ہے، اور یقین کریں کہ سکون قلب کبھی بھی دنیاوی خواہشات پوری کر کے نہیں ملتا۔ انسان سمجھتا ہے کہ اچھا میرے پاس، بعض لوگ کہتے ہیں کہ ہمارے پاس ہر چیز ہے، اللہ نے ہر چیز دی ہوئی ہے، لیکن سکون نہیں ہے۔ سکون ان چیزوں میں ہے ہی نہیں ہے۔ سکون کہاں ہے؟ اللہ کی یاد میں، اللہ کو سب سے ترجیح اول میں رکھنے میں، اللہ تعالیٰ کے کام میں لگ جانے میں، اللہ کے کلام کو سیکھنے سکھانے میں، اللہ تعالیٰ کی عبادات میں، نماز روزے میں۔
لوگوں کو دے کر خوشی ہوتی ہے، کسی کو چیریٹی کر کے آپ کو خوشی ہوگی، کسی کا کوئی کام سنوار کے خوشی ہوگی، کسی کی خدمت خلق کر کے آپ کو خوشی ہوگی۔ اور یہ جو چھوٹی چھوٹی نیکیاں ہیں، چھپی نیکیاں جو انسان کرتا رہتا ہے، مسلسل کرتا رہتا ہے، تو یہ کیا کرتی ہے؟ یہ آپ کو سکون قلب دیتی ہیں۔ اگر یہ سکون قلب آپ نے آج حاصل کر لیا ہے تو انشاءاللہ تعالی اللہ تعالیٰ نے چاہا تو ضرور یا ایت النفس المطمئنہ کی صدا ہمارے لیے لگ سکتی ہے۔ اللہم اجعلنا منہم، کہ ہم وہ نفس مطمئنہ بنیں۔ اور پھر ان کی صدا کے لیے کیا چیز آئے گی کہ ارجعی الی ربک کی راضیۃ مرضیہ۔ سبحان اللہ، کیا پکار لگائی جائے گی؟ ارجعی، آ جاؤ، لوٹ آؤ، واپس چلو، بس ٹاسک مکمل، ڈن ہو گیا، تم نے کر دکھایا۔ تو رجع، رے جیم عین، یعنی رجع کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ رجوع کرنا، مطلب کہ واپس لوٹنا۔ تو رجع، واپس لوٹاؤ، ارجعی، آ جاؤ، الی ربکی، اپنے رب کی طرف۔ اب آپ یہاں پہ دیکھ رہے ہیں کہ سارے سیغے بھی مونس کے استعمال ہو رہے ہیں نفس کے لیے، نفس عربی میں مونس ہوتا ہے، تو اس لیے ارجعی میں آپ چھوٹی یا دیکھ رہے ہیں، ربی کی کے کا کے نیچے زیر دیکھ رہے ہیں، تو یہ رادیتاً میں گولتا جو کہ مونس کے سائن ہے، میں نے آپ کو بتائے تھے، تو اسی لیے دیکھ رہے ہیں۔ تو ارجعی الی ربکی راضیۃ مرضیہ، کہ آ جاؤ اپنے رب کی طرف راضی ہو کے، راضیہ فاعلہ کے وزن پر ہے، یعنی کہ تم اس سے راضی ہو۔ یہ نفس کون سا ہے؟ جو کہ راضی اپنے رب سے، اور مردیہ، اس نفس سے اس کا رب راضی ہے، تو لہٰذا وہ اپنے رب کا پسندیدہ۔ تو ایسے ہو کے اپنے رب کے پاس لوٹاؤ، اور پھر کیا کرو؟ فدخلی فی عبادی، بس داخل ہو جو میرے بندوں میں، یعنی تمہارے جیسے اور جو مخلص بندے تھے جو یہ اچھے کام کر کے آئے، تو تم بھی ان میں داخل ہو جاؤ۔ یعنی جنت میں ایک رونق ہے، انسان تنہا نہیں ہوگا، اچھے لوگوں میں ہوگا۔ فدخلی فی عبادی، یہ ہے میرے بندے، تو سارے ہی اللہ کے، لیکن یہاں ان کو اسپیشل اللہ تعالیٰ آنر دینے کہ یہ جنہوں نے میری بات مانی۔ یعنی یوں سمجھے کہ جیسے اولاد تو ساری اولاد ہوتی ہے، لیکن انسان جو اولاد انسان کے لیے بہت ہی اچھی ہو، اچھی ثابت، اس کی خدمت گزار ہو، تو پھر اس کو آپ کہتے ہیں یہ میرا اصل بچہ ہے۔ تو بعض اوقات انسان اس سے افیلیشن شو کرتا ہے، تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں میں سے ان بندوں کو اپنا کہہ رہے ہیں جو کہ اسی کے ہو کے رہے تھے دنیا میں بھی، اور وہ اسی کے ساتھ مخلص تھے، خالص تھے، وفادار تھے۔ اور پھر کیا فرمایا جائے گا؟ وَدْخُلِي جنتی، میری جنت تمہارے لیے تھی، وَدْخُلِي، پس داخل ہو جاؤ، کس میں؟ جنتی، میری جنت میں، تو میری جنت میں داخل ہو جاؤ۔ اللہم اجعلنا منہم، اللہ تعالیٰ میں انہی لوگوں میں سے کریں، آمین یا رب العالمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔